रंगों का गोया तूफान उमड़ आया था। असीर अलवी कज़न्स और दोस्तों के साथ इस रंगीन और शोख हंगामे से पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। फरहान, जिसकी मेहंदी थी, असीर का कज़न और जिगरी दोस्त था। फरहान ने अपनी पसंद से लड़की चुनी थी जिसके साथ अब उसकी शादी होने जा रही थी। वो बेपनाह खुश था। फरहान का निकाह दोपहर में हो चुका था। फरहान की ख्वाहिश थी कि वो मेहंदी का ये फंक्शन मुश्तरका हो, मगर रमना के घर वाले नहीं माने और फिर रमना के घर से मेहंदी आ गई। असीर के 2-4 मनचले दोस्त लड़कों पर तबसरा कर रहे थे। असीर भी पास खड़ा था। फरहान की बहनें और कज़न उसे सुर्ख दुपट्टे की छाँव में मेहंदी के लिए सजाए गए स्टेज तक ला रही थी। अब बार बार असीर के नाम की पुकार पड़ रही थी। अवैस और हसन भी फरहान के दोस्त थे। तीनों उसकी तरफ बढ़ने लगे। मुश्कात, कहाँ हो, जल्दी करो, फरहान भाई को मेहंदी लगाओ। असीर के पीछे से आवाज़ आई। तभी वो पुरवकार कदमों से चलती फरहान तक आई। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, कैसे हैं आप? मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो आपको। लड़की का लहजा बहुत नरम और सुलझा हुआ था। मुश्कात, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। आंटी की तबीयत की ख़राबी के बावजूद आप मेहंदी में शरीक हुई। फरहान का लहजा सामने वाली लड़की के लिए एहतराम और इज़्ज़त से भरा हुआ था, जिस पर असीर जी भर के हैरान हुआ। फरहान भाई, इसमें शुक्र की कोई बात नहीं, अब तो आप हमारे फैमिली मेम्बर बन गए हैं। एक हल्की सी मुस्कान उसके लबों पर सजी हुई थी। मैंने जल्दी वापस जाना है क्योंकि भाभी अम्मी जान के पास अकेली है। मुश्कात, मुझे आपकी मजबूरी का पता है, इसलिए इसरार नहीं करूँगा, मगर बारात और वलीमे पर आप लाजमी शरीक होंगी। फरहान के लहजे में प्यार भरा तहक्कुम था। ओके फरहान भाई, मैं ज़रूर आऊँगी। असीर इस मुख्तसर सी गुफ्तगू के दौरान पूरी तरह फरहान और उस लड़की की तरफ मुतवज्जो रहा जो यकीनन फरहान की ससुरालियों में से थी, क्योंकि उसका अंदाज़ इन दोनों की गुफ्तगू से हो रहा था। बहुत नाइस लड़की है, रमना की कज़न है, फरहान ने उसके जाने के बाद असीर से कहा। फरहान के लहजे का एहतराम बता रहा था कि वो लड़की ख़ास ही है। हालांकि पहली निगाह में वो इतनी ख़ास हरगिज़ नहीं लगी थी। कपड़े भी कोई ख़ास चमक दमक वाले नहीं थे। सर पर स्कार्फ और शाने पर दुपट्टा था जो बड़े सलीके से ओढ़ा गया था। बारात किसी दूसरे शहर तो जानी नहीं थी, इसलिए आराम से तैयारी की गई। वहां पहुंचकर असीर की मतलाशी निगाहें इधर उधर भटक रही थीं। अवैस ने नोट कर लिया, वैसे भी वो इससे के मिजाज से आशना था। यार क्या बात है, किसको ढूंढ रहे हो? किसी को भी नहीं, उसने अवैस को टाला। फरहान ने असीर समेत अवैस और हसन को भी साथ साथ रहने को कहा था। यार दुल्हा बनके तुम बिल्कुल हौनक लग रहे हो, असीर ने चोट की। तुम्हें रमना की कज़न्स का पता नहीं है, आफत हैं पूरी, एक एक से शरारत करती हैं और नेक दूध पिलाई जूता छुपाई के दौरान जो मेरी दरगत बनने वाली है, सोच सोच कर हौल उठ रहे हैं। बेचारा फरहान सचमुच में बहुत घबराया हुआ था। हमारे होते हुए परेशान मत हो, अवैस ने पीठ ठोंकी। तुम्हारे होने की वजह से ही तो परेशान हूँ। ऐसा ना हो तुम लड़की वालों की तरफ हो जाओ। फरहान उसकी आदत से आगाह था, जबकि वो शर्मिंदा सा हो गया। रमना की कज़न्स मिठाई और दूध लेकर आईं। रमना की कोई बहन नहीं थी, इसलिए बहनों का रोल कज़न्स अदा कर रही थीं। उन सब में वो नज़र नहीं आ रही थी जिसकी फरहान ने तारीफ़ की थी। खाने के बाद रमना को भी स्टेज पर फरहान के साथ बिठाया जाना था। जब ही वो नज़र आई, वो रमना को थाम कर अंदर से लाई थी। अब वो रमना के साथ ही बैठी थी। असीर ने खुलकर जायज़ा लिया। वो फरहान के दाएं जानब बैठा था। अचानक मुश्कात की निगाह उसकी तरफ उठी तो उसे गुस्सा आ गया। रमना उसे पास से उठने ही नहीं दे रही थी। अम्मी जान की तबीयत खासी बेहतर थी, इसलिए वो पुरसकून थी, पर फरहान भाई के साथ बैठे नौजवान की निगाहों ने उसे डिस्टर्ब सा कर दिया। आज वो ब्लैक कलर के सूट में मलबूस थी और स्कार्फ उसी तरह से बालों को छुपाए हुए था। आंखों में काजल की शौक सी तहरीर और लबों का कटाव। नेचुरल सी लिपस्टिक की हल्की सी झलक दिखाई दे रही थी। उसके बाएं हाथ की दरमियानी उंगली में नाजुक सी अंगूठी चमक रही थी, जिसमें सुर्ख नन्ना मुन्ना सा बड़ा सा नग था। बारात की वापसी पर वो रमना के साथ वाली पिछली सीट पर उसके साथ ही बैठी थी। असीर ड्राइविंग कर रहा था, साथ फरहान था। वो वक्फे वक्फे से मुश्कात को मुखातिब कर रहा था। अब तो असीर को इसका नाम अजबर हो चुका था, इसकी शख्सियत की मानद मुनफरिद और पुरवकार। फरहान के घर में रमना को पहले तो मुख्तलिफ रस्मों से गुजारा गया, फिर अंदर ले जाया गया। अब असीर अवीस और हसन के घेरे में था। तुम तो आज एक ही लड़की को घूर घूर कर देखते रहे, खैर तो है? पता नहीं। वो बेनियाजी से कंधे उचकाकर दोस्तों के पास से हट गया। असीर के लिए शायद ये आम और मामूली सी बात थी, मगर देखने वालों ने बहुत सी बातें खुद से अक्स कर ली थी। जहाँ अवैस और हसन इसकी निगाहों की चोरी पकड़ी थी, वहाँ मुश्कात की कज़न्स ने भी असीर की निगाहों की बेबाकी और बेखौफी मुलाहिजा की थी। और फिर सब ने एक दूसरे को ये बात बताई थी। असीर की निगाह वक्तन फ़वक्तन उसे छू के पलट आती। मुश्कात की कज़न मुसाविया ने यह मंज़र पूरी जज़ियात और तफसीलात के साथ याद कर लिया था। मुसाविया वैसे भी मुश्कात से खार खाने लगी थी।
مشکات سماویہ کے چھوٹے چچا کی بیٹی تھی، پورے گھر کی لاڈلی۔ چچا کو اپنی اس چھوٹی بیٹی پر بے پناہ فخر تھا۔ سماویہ کے ماموں کی فیملی کینیڈا میں رہائش پذیر تھی۔ وہ چھٹیوں میں پاکستان آتے جاتے رہتے تھے۔ سماویہ کی ممانی زہرا کو ایک اتفاقی ملاقات میں مشکات بھاگ گئی۔ وہ کسی کو بتائے اور مشورہ کیے بغیر سیدھی سماویہ کے چچا عباس کے گھر پہنچ گئی۔ اس بات کی خبر جب سماویہ اینڈ فیملی کو ہوئی تو بڑا جھگڑا ہوا۔ وہ تو آس لگائے بیٹھے تھے کہ سماویہ سے بڑی بیٹی یا ہادیہ کا رشتہ ماموں کے بیٹے کو دیں گے، ادھر اور ہی کہانی چل رہی تھی۔ عباس چچا تک بھی یہ قصہ مبالغہ آمیزی اور افسانہ طرازی کے ساتھ پہنچا تو انہوں نے نرمی سے سماویہ کے ماموں ممانی کو انکار کر دیا، اور پھر بالا ہی بالا زہرا ممانی نے اپنی بہن کی بیٹی سے لاڈلے سپوت کی نسبت طے کر دی۔ اس کا ذمہ دار بھی مشکات کو ٹھہرایا۔ نہ وہ ہوتی اور نہ یہ رشتہ ہاتھ سے نکلتا۔ تب سے سماویہ نے تو اسے ضد باندھ لی تھی۔ مشکات اسے بہت بری لگنے لگی تھی۔ پورے خاندان کی عورتیں مشکات کی مثالیں دیتی تھی کہ لڑکیاں ہوں تو ایسی ہوں۔ بلا ضرورت وہ بولتی نہیں تھی، اپنے کام سے کام رکھتی۔ فضول کی شوخی اور دکھاوا اس کے مزاج سے کوسوں دور تھا۔ وہ سنجیدہ، باوقار اور رکھ رکھاؤ والی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ذہن میں احترام کا تصور ابھرتا تھا۔ بلا ضرورت وہ کزن سے فری نہیں ہوتی تھی۔ سلیقے اور ڈھنگ کے کپڑے پہنتی، فیشن کرتی تو ایک حد میں رہ کر۔ بہت سی ماؤں کے لیے وہ بہت ایک آئیڈیل بچی تھی۔ ان سب باتوں سے قطع نظر پیٹھ پیچھے مشکات کا مذاق اڑایا جاتا، اس کی ڈریسنگ اور حلیے پر طنز کیے جاتے، اور یہ اعتراض طنز کرنے میں لڑکیاں پیش ہوتی۔ حافظ اسرار سلجھا ہوا معزز خاندان کا نوجوان تھا۔ پیشے کے لحاظ سے وہ انجینئر تھا اور اچھا خاصا خوش شکل اور اسمارٹ تھا۔ ابھی مشکات کے گھر والوں نے سوچنے کے لیے ٹائم مانگا تھا۔ حتمی طور پر رضامندی یا انکار نہیں ہوا تھا، پر لڑکیوں کے ہاتھوں مذاق آ گیا تھا۔ پھپھو کی بیٹی سدرا نے تو اپنی ماں سے صاف کہہ دیا تھا، ہمیں مشکات کی مثالیں مت دیا کریں، ہم اس کی طرح بن گئے تو پھر حافظ اسرار جیسے مولویوں کے رشتے بھی ملیں گے، اور مجھے مولوی پسند نہیں۔ اس لطیفے نے سارے خاندان میں گردش کی تھی۔ رمنا سے بمشکل تمام اجازت لے کر وہ بھائی کے ساتھ واپس آئی۔ امی ابو دونوں اسی کے انتظار میں تھے۔ امی گزشتہ ماہ سیڑھیوں سے گر کر ٹانگ کی ہڈی توڑوا بیٹھی تھی۔ کچھ دن اسپتال میں ایڈمٹ رہنے کے بعد وہ گھر آ گئی تھی۔ ٹانگ پر چڑھے پلاسٹر کی وجہ سے چلنا پھرنا محال تھا۔ کوئی نہ کوئی عیادت کے لیے بھی چلا آتا۔ اسی دوران رمنا کی شادی طے پائی۔ رمنا اس کے بہت قریب تھی اور اپنی ہر بات شیئر کرتی تھی۔ رمنا اور مشکات کے ابو آپس میں بھائی تھے۔ رمنا مشکات کو بہت پسند کرتی تھی اور دل سے اس کی معترف تھی۔ سماویہ ہادیہ کی نسبت اس نے مشکات کو کبھی مذاق نہیں اڑایا تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اس کے چچا کی یہ بیٹی کس نیچر کی ہے۔ ان دونوں کی خوب بنتی تھی۔ ابو تو رمنا کی رخصتی کے بعد تایا کے پاس ہی رک گئے تھے اور کافی دیر بعد گھر واپس آئے تھے۔ مشکات ان کے آنے سے 1 گھنٹہ بعد واپس آئی۔ اس نے سب سے پہلے امی سے ان کی طبیعت کا پوچھا، ابو سے گپ شپ کی، پھر عشاء کی نماز پڑھنے کے ارادے سے کمرے میں آئی۔ پاؤں جوتوں کی قید سے آزاد کے، سر سے اسکارف اتارا تو ریشمی بالوں نے اس کی کمر کو ڈھانپ لیا تھا۔ نماز سے فارغ ہوئی تو اسی فرصت سے اسے فرحان بھائی کے ساتھ بیٹھا نوجوان یاد آیا۔ کس طرح اسے گھور رہا تھا، جیسے کچھ تلاش کرنا چاہ رہا ہو، کسی کھوج میں ہو۔ عجیب بے باک سے نگاہ تھی، اس کی اخلاق کی ہر حد سے پار۔ سجی سنوری رمنا کل کے مقابلے میں آج بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ اس حسن میں یقیناً فرحان کی محبتوں کا اعجاز بھی شامل تھا۔ مشکات نے بے اختیار اس کا ماتھا چوما تو رمنا نے ہاتھ پکڑ کر پاس ہی بٹھا لیا۔ سماویہ اور ہادیہ پہلے سے پہنچی ہوئی تھی۔ سماویہ کی نگاہ اسیر الوی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ کھانے کے دوران نظر آ ہی گیا۔ ایک اچھے میزبان کی طرح وہ سب پر توجہ دے رہا تھا۔ مشکات چچی ندرت اور خاندان کی دیگر عورتوں کے ساتھ ایک ہی ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ اس کے دائیں طرف سماویہ اور ہادیہ تھی۔ اسیر الوی ان کی ٹیبل پر آیا۔ آخر کو وہ فرحان کے سسرالی تھے۔ اس نے اسیر پر ذمہ داری ڈالی تھی کہ ان کی خاطر مدارت میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ مشکات کی ٹیبل کے پاس رکا تو سماویہ نے معنی خیز نگاہوں سے ہادیہ اور ماں کی طرف دیکھا۔ وہ سب سے خیر خیریت دریافت کرتا رہا۔ آپ نے تو کچھ لیا ہی نہیں، میں گرم کھانا منگواتا ہوں۔ اس کی مخاطب مشکات تھی، جس نے پلیٹ میں صرف تھوڑی سی بریانی اور سلاد ڈالا تھا۔ اسیر نے پاس سے گزرتے ہوئے بیرے کو مزید کھانا لانے کے لیے کہا۔ مشکات سے کھانا دوبر ہو گیا۔ سماویہ کی معنی خیز کھنکھار اس کی سماوتوں تک آ پہنچی۔ اسیر کی بیگ پر سماویہ بیٹھی تھی۔ ہمیں کولڈ ڈرنک منگوا دیں۔ سماویہ نے خود دخل اندازی کی تو اسیر فوراً الرٹ ہو گیا۔ ہم بھی آپ کی رمنا بھابھی کے رشتہ دار ہیں، اس نے جتایا تو جواباً وہ ہنس پڑا۔ مجھے پتہ ہے، لگتا تو نہیں ہے کچھ خاص لوگ ہی آپ کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ ارے نہیں، آپ بھی ہمارے لیے اہم ہیں۔ وہ خالی پڑی کرسی پر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تو سماویہ کو بڑی خوشی ہوئی۔
फवाद भाई ने कहा था कि वापसी में चच्ची और समाविया लोगों के साथ आ जाना, क्योंकि गाड़ी ख़राब हो गई थी। अब वो सब्र से इनके उठने का इंतज़ार कर रही थी। खाना खा के सब लोग कब के फारिग हो चुके थे, मगर समाविया की बातें ख़त्म होने में ही नहीं आ रही थी। मुश्कात उनके टेबल पर आ गई। चच्ची घर चले ना, काफ़ी टाइम हो गया। असीर तब फ़ौरन उसकी तरफ घूमा। अब वो पूरी जी जान से इसकी तरफ मुतवज्जह था। ऐसे लग रहा था जैसे इन दोनों के सिवा और वहाँ कोई मौजूद ही नहीं। खुद पर गड़ी इसकी निगाहें मुश्कात को एहसास तौहीन में मुब्तला कर रही थी। असीर ने बगौर इसका जायज़ा लिया था। मुश्कात पिंक कलर के कपड़ों में मलबूस थी। सर पर कपड़ों के हमरंग स्कार्फ था और इसके सर के बालों की कोई झलक तक दिखाई नहीं दे रही थी। पाँव नाजुक सी जूतियों में मुकीद थे। मैं आप लोगों को ड्रॉप कर दूँ? असीर ने फ़ौरन ऑफ़र की। अरे नहीं, हम अपनी गाड़ी में जाएंगे, चच्ची कुदरत ने फ़ौरन जताया। मुश्कात खामोश खड़ी उनको देख रही थी। यह हमारी कज़न है मुश्कात। समाविया ने असीर की तवज्जो मुश्कात की तरफ महसूस की तो झट से उसका अधूरा सा तारुफ कराया। क्या करती हैं आप मुश्कात? असीर के तो दिल की कली ही खिल उठी। समाविया और हादिया समेत अब कुदरत भी इन दोनों की तरफ मुतवज्जह थी और दिल में कुछ सोच रही थी। मैं घर पर ही होती हूँ, वो मुख्तसर सा जवाब देकर बहाने से वहाँ से हट गई। समाविया ने जाने क्यों इसका तारुफ करवाया था, इसका अंदाज़ा और निगाहें तंजियाँ थी। वो बच्ची तो नहीं थी कि महसूस ना करती। मुश्कात अंदर आकर अमना से मिली। तब तक कुदरत का भी जाने का मूड बन चुका था। असीर, फरहान और इसकी दीगर फैमिली गेट तक पहुंच चुकी थी। आखिरी वक्त असीर ने फिर मुश्कात को भरपूर निगाहों से देखते हुए खुदा हाफिज़ कहा था। मेहमान सबके सब जा चुके थे। शादी का हंगामा भी सर पड़ चुका था। ऐसे में फरहान ने असीर को पकड़ा। शादी में बहुत से लोगों ने असीर को मुश्कात की तरफ घूरते हुए बारहा देखा था, जिसमें अवैस और हसन के साथ फरहान भी शामिल था। मुझे बताओ, ये सिलसिला क्या है? फरहान बहुत संजीदा था। कौन सा सिलसिला यार? वो सर के बालों से उंगलियां चलाते हुए गायब दिमागी से बोला। बच्चे मत बनो असीर, तुम्हें सब पता है। क्या कह रहे हो? आखिर मुझे भी तो पता चले। रमना की कज़न मुश्कात को तुम क्यों नदीदों की तरह घूरते रहे? क्या पहले कभी कोई लड़की नहीं देखी? मैंने नदीदों की तरह कब देखा? और तुम्हें ये भी पता है कि कितनी लड़कियों को देख चुका हूँ। असीर, मुझे चक्कर देने की कोशिश मत करो। लड़कियाँ तुम्हारे लिए शजरे ममनुआ नहीं रही हैं। फिर तुम्हारी ये हरकत क्या मानी रखती है? मुश्कात ने रमना से तुम्हारी शिकायत की है, और यकीन करो रमना के सामने मैं बहुत शर्मिंदा हुआ हूँ। बड़ी मुश्किल से उसे कायल किया कि मुश्कात को गलतफहमी हुई होगी। असीर, ऐसा नहीं है। रमना भाभी ने क्या कहा तुमसे? वो चौंका। असीर, मुश्कात रमना की कज़न है। वो बहुत ही अच्छी लड़की है, मैं उसकी इज़्ज़त करता हूँ, और वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है। हाँ, मुझे पता है वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है। फिर तुमने ऐसी हरकत क्यों की कि तुम्हारी शिकायत आ गई? हाँ, जायज़ है शिकायत। असीर का लहजा अजीब सा था। रमना ने मुझे बताया कि इसकी कज़न्स ने तुम्हारे हवाले से मुश्कात पर उल्टे सीधे तंज़ किए हैं, इसी वजह से इसने रमना से तुम्हारी शिकायत की। फरहान गुस्से में आ गया। वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है मोहतरम असीर अलवी साहब। वह एक एक लफ्ज़ चबा कर बोला। जवाब में असीर खामोश रहा। मामा पापा के साथ बड़ी भाभी आंगन में सौदिया गई हुई थी। नगीन के पास सौदिया गई हुई थी। उन्हें गए हुए 1 माह से ज़ायद अरसा हो गया था। नगीन भाभी के यहाँ पूरे 6 साल के बाद ऐसा मौका आया था कि वो फिर से माँ के रुतबे पर फायज होने जा रही थी। इस बार वो बेहद डरी हुई थी। पहला बेटा भी मेजर ऑपरेशन से हुआ था और वो मरते मरते बची थी। इस बार तो जो उनको उल्टे सीधे ख्वाब आ रहे थे, इसकी वजह से वो बहुत वहमी हो रही थी। फ़ोन पर बात करते करते रो पड़ती। नगीन की वजह से अफरोज़ भी परेशान थी। उनका दिल कर रहा था कि फ़ौरन से बेशतर बहू बेटे के पास जा पहुँचे। इस मामले में उमर अलवी भी बीवी के हमनवा थे। वो रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे थे। इन्हें घूमने फिरने का बहाना चाहिए था। सो अफरोज़ की साथ सौदिया, अशर और नगीन के पास जा पहुँचे। इनकी मौजूदगी से नगीना पुरसकून थी। इसने फिर से खूबसूरत और सेहतमंद बेटे को जन्म दिया था। अफरोज़ का इरादा था कि बहू और पोते के साथ ही वापस पाकिस्तान जाएंगी, जहाँ असीर बेचैनी से इनका मुंतज़र था। जब भी फ़ोन पर बात होती वो यही पूछता, मम्मा आप कब आएंगे? अफरोज़ को वो कुछ परेशान सा लगा था। इतनी दूर बैठ के वो तफसील भी नहीं पूछ सकती थी। इनकी 3 औलादें थीं और तीनों ही बेटे थे। आसिर सबसे छोटा और मुँह फट था। आशिर और यासिर दोनों की शादी हो चुकी थी। अब आसिर ही बाकी बचा था। बाकी दोनों साहिब औलाद थे। वो अपनी बीवियों के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे। शादी के बाद आशिर को सऊदीया में जॉब मिली तो वो नगीन के साथ चला आया। नगीन घर संभालती और एक शरारती सा बेटा। अपनी मिस्याई आजमाने का इसे मौका ही नहीं मिलता था। वो घर में ही खुश थी। शादी के बाद थोड़ा अरसा ही इसने प्रैक्टिस की थी, फिर घरेलू ज़िंदगी में ऐसी गुम हुई कि कभी फुर्सत ही नहीं मिली। आशिर को सालाना छुट्टियां मिलती तो वो नगीन के साथ पाकिस्तान का चक्कर लगा लाता। यासिर इससे बड़ा था और आर्मी में कर्नल था। इसके भी 3 बच्चे थे। पिछले 3 साल से वो अफरोज़ और अलवी के साथ ही मुकीम था, वरना तो वो दोनों बेटों के आए रोज़ की पोस्टिंग से तंग आ गए थे। अब कुछ पुरसकून थे।
اسیر کے لہجے میں انتشار محسوس کر کے افروز پریشان تھی اور جلد از جلد پاکستان واپس جانا چاہتی تھی، مگر جب تک نگین سفر کرنے کے قابل نہ ہوتی ان کا آنا محال تھا۔ سماویہ نے چٹخارے لے کر یہ مزیدار قصہ سب کو سنایا تھا۔ اب تو ندرت نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس لمبے چوڑے جاذب نظر لڑکی کی توجہ 100% مشکات کی طرف تھی۔ انہوں نے صرف اسیر کی توجہ ہی محسوس کی تھی، مشکات کی بیزاری انہیں نظر نہیں آئی تھی۔ پہلے وہ شاید یقین نہ کرتیں، اب سماویہ کے یقین دلانے پر انہیں یقین کرنا پڑا۔ انہوں نے اس کا ذکر جیٹھانی اور دونوں دیورانیوں سے بھی کر دیا۔ بظاہر اس چھوٹی سی بات کو خوب بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا۔ نورافشاں مشکات کی ماں تھی، انہیں یہ بات ہضم نہیں ہوئی تھی، لیکن انہوں نے بیٹی سے کوئی سوال نہیں کیا۔ انہیں اپنی تربیت پر بھروسہ تھا، اور پھر شادیوں میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ لڑکے لڑکیوں پر توجہ دیتے اور آگے بڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اکثر واقعات معاملات یک طرفہ ہی رہتا ہے۔ مشکات سلجھی ہوئی باشعور لڑکی تھی، آج تک اس کے بارے میں ایسی کوئی بات سننے میں نہیں آئی تھی۔ ندرت نے کھوجنے والے انداز میں یہ بات انہیں بتائی تھی کہ شادی میں دولہا کا ایک عزیز مشکات میں دلچسپی لے رہا تھا۔ نورافشاں ادھر ہی خاموش ہو گئی۔ حافظ اسرار کے گھر والوں کو وہ حتمی جواب دینے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ عباس بھی راضی تھے، بظاہر اس رشتے میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ حافظ اسرار کے گھر والوں نے جواب لینے کے لیے آنا تھا۔ اس نے ایک فرمانبردار بیٹی کی طرح معاملہ والدین کی مرضی پر چھوڑ دیا تھا۔ مشکات عباس کی لاڈلی تھی، اب تینوں بچوں میں انہیں یہ بیٹی سب سے عزیز تھی۔ وہ اسے اپنے لیے خدا کا انعام قرار دیتے تھے اور اس پر فخر بھی کرتے تھے۔ مشکات نے بھی ہمیشہ ان کے فخر کا مان رکھا تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ گھرداری میں مگن تھی۔ نورافشاں کی ٹانگ ٹوٹی تو ان کی خدمت گزاری میں دن رات گزارتے۔ حافظ اسرار کی والدہ نے ندرت کے گھر ایک تقریب میں مشکات کو دیکھا، تب سے وہ ان کے دل کو بھا گئی تھی۔ اپنے بیٹے کے اسرار کے لیے وہ انہیں ہر لحاظ سے مناسب لگی تھی۔ سماویہ نے باتوں باتوں میں اسیر کے حوالے سے مشکات پر طنز کیا تو اسے بے حد غصہ آیا۔ رمنا بھی میکے آئی ہوئی تھی۔ مشکات نے سارا غصہ اس پر اتار دیا۔ اس نے گھر آ کر فرحان سے اسیر کی شکایت کی۔ فرحان اسیر سے تک جا پہنچا۔ اس بات کو 6 روز گزر گئے تھے، پھر نہ اسیر سے ملا نہ فون پر بات ہوئی۔ فرحان نے کال کی تو اس کا نمبر آف ملا۔ اویس اور حسان فرحان سے فون کر کے اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ اس کا نمبر کبھی بند نہیں ملا تھا۔ اسیر ٹریول ایجنسی چلا رہا تھا۔ اویس اور فرحان سیدھے اس کے آفس جا پہنچے، وہاں بھی نہیں تھا۔ اس کے سیکرٹری سے پتہ چلا کہ وہ 5 دن سے آفس نہیں آ رہا۔ مزید اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ فرحان اور اویس اب سچ مچ پریشان تھے۔ چلو گھر چلتے ہیں اسیر کے پاس، اویس نے تجویز دی تو فرحان نے ادھر سے ہی گاڑی موڑ لی۔ فرحان نے گاڑی اسیر کے گھر کے سامنے روکتے ہوئے ہارن دیا تو چوکیدار نے گیٹ کھولا۔ سلام صاحب۔ چوکیدار نے زوردار آواز میں سلام جھاڑا۔ وعلیکم السلام، تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ فرحان نے چوکیدار سے پوچھا۔ صاحب؟ چھوٹے صاحب تو بیمار ہیں۔ اس اطلاع پر فرحان اویس کا منہ تکنے لگا۔ یاسر بھائی تو گھر پر نہیں تھے، البتہ ان کی بیگم امارہ گھر پر تھی۔ انہوں نے دونوں کو اسیر کے بیڈ روم تک پہنچا دیا۔ اسیر فرحان کا خالہ زاد بھائی تھا۔ فرحان اس کے بہت قریب تھا۔ دونوں پل پل ایک دوسرے کی مصروفیت سے آگاہ رہتے تھے۔ آج پہلی بار فرحان کو اپنی بے پرواہی پر غصہ آیا۔ شام ڈھل رہی تھی پر اسیر کے کمرے کی لائٹ بند تھی۔ کھڑکیوں کے پردے موسم کی خنکی کے باعث گرے ہوئے تھے۔ اندر کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ فرحان نے آگے بڑھ کر لائٹ جلائی۔ لائٹ جلنے اور دروازہ کھلنے کی آواز پر الٹا لیٹا اسیر کسمسایا اور پھر اٹھ بیٹھا۔ اس کی آنکھیں بے پناہ سرخ تھیں، پوٹے بھی سرخ تھے اور بھاری لگ رہے تھے۔ اویس اور فرحان پریشان ہو گئے۔ وہ ہمیشہ نکسک سے تیار خوشبو میں بسا اپنی دل نشین مسکراہٹ سمیت ملتا۔ اس کی خوش لباسی مشہور تھی۔ 6 دن کی بڑی شیب میں وہ پہلے والا اسیر لگ ہی نہیں رہا تھا۔ سگریٹ کو اس نے کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ پاس پڑی ایشٹرے بتا رہی تھی کہ اس نے بے دردی سے دل کھول کر سگریٹ نوشی کی ہے۔ کیا حال بنا رکھا ہے؟ فرحان نے حیرانگی سے پوچھا۔ ناراض ہو ہم سے؟ کوئی بات بری لگ گئی ہے؟ اویس بھی قدرے حیران تھا۔ ارے نہیں، ناراضگی کیسی؟ پھر یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ کیوں، کیا ہوا ہے میرے حال کو؟ مجنوں لگ رہے ہو پورے۔ جواب میں اسیر خاموش ہی رہا۔ 2 دن پہلے اس کی طبیعت بہت خراب تھی۔ رات بھر تیز بخار تھا، مگر یہ ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا۔ اوپر سے اسموکنگ بھی شروع کر دیا۔ تم لوگ پوچھو کیا پرابلم ہے اس کو؟ اور یاسر تو پوچھ کر تھک گیا۔ آنٹی نے واپس آ کے دیکھا تو یہی کہیں گے کہ ہم نے اسیر کا خیال نہیں رکھا۔ بھابھی آپ پریشان نہ ہو، میں پوچھتا ہوں۔ فرحان نے انہیں تسلی دی۔ ہاں اب بتا اسیر، کیا چکر ہے جس کی وجہ سے تم نے اپنا یہ حال بنایا ہوا ہے؟ کہیں محبت کا چکر تو نہیں ہے؟ اس پر اسیر اور بھی رنجیدہ نظر آنے لگا۔ اس نے اتنے دنوں کی الجھن اور پریشانی کی وجہ بتا دی۔ وجہ بڑی رنگین تھی اور وہ تھی مشکات۔ تمہیں بھی محبت ہو ہی گئی؟ میں تو تھوڑی دیر پہلے تک یہی سمجھتا رہا کہ تم صرف دل لگی کر سکتے ہو، محبت نہیں۔ تم نے تو حیرت انگیز خبر دی ہے۔ ہر لڑکی کو فضول کہہ کر ٹھکراتے رہے، اور یہ سب کیا ہے؟ اویس نے اس کا کہا لوٹایا۔ وہ بہت خاص ہے اویس، اور فرحان ہنستے چلے گئے۔ یقین نہیں آ رہا کہ یہ جملہ اسیر کے منہ سے نکلا ہے۔ ایک سے ایک طرح دار، خوبصورت اور شوخ لڑکی کے بارے میں اس کی رائے یہی ہوتی تھی کہ عام سی ہے۔ لڑکیوں کی اپنی طرف متوجہ کرنا اس کے لیے کوئی خاص مسئلہ نہیں رہا تھا۔
ایک دم سے جانے کیا ہوا تھا کہ وہ خود سے کسی اور کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ رات سونے کے لیے لیٹتا تو دو خائف سی شکایت آنکھیں ذہن کے دریچے پر دستک دیتی۔ فرحان اس کی شکایت کے لیے آیا تھا، تب سے وہ ڈسٹرب تھا۔ فی الحال کوئی رازدار نہیں تھا۔ بات ہی ایسی تھی، ناقابل یقین، کہاں وہ اور کہاں مشکات۔ کہیں یہ وقتی جذبہ تو نہیں ہے؟ فرحان مشکوک تھا۔ جواب میں وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ رمنا نے اس کے بارے میں کافی کچھ بتایا ہے۔ وہ بہت سنجیدہ اور سلجھے ہوئے کردار کی لڑکی ہے، تمہاری فرینڈ سے بالکل مختلف۔ مجھے پتہ ہے، تبھی تو کہا ہے کہ وہ بہت خاص ہے۔ رمنا کل ہی میکے سے واپس آئی ہے، پرسوں مشکات کے گھر ہماری دعوت ہے۔ رمنا نے بتایا تھا کہ ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے مشکات کے لیے، اس کی فیملی بھی تقریباً راضی ہے، مگر ابھی تک باقاعدہ رضامندی نہیں دی گئی ہے۔ تم اگر واقعی سیریس ہو تو خالہ سے بات کرو، تمہارا پرپوزل لے جائیں۔ فرحان نے اسے چیک کرنے کے لیے دانستہ مشکات کے لیے آئے رشتے کا بتایا، جسے سن کر اسیر اور بھی پریشان نظر آنے لگا۔ تیر نشانے پر بیٹھا تھا، اسیر کے لیے دل لگی واقعی دل کی لگی بن گئی تھی۔ یہ آج کی حیرت انگیز خبر تھی کہ اسیر جیسا نوجوان بھی کیوپٹ کے تیر کا شکار ہو گیا، جو صنف نازک کے ساتھ پائیدار جذبے کا قائل ہی نہیں تھا۔ اپنی فرینڈز کو اس نے فرینڈشپ تک ہی محدود رکھا تھا۔ یہ تو محبت کی پہلی سیڑھی پر پاؤں دھرنے والا الجھا سا اسیر تھا۔ ابھی وہ ملی بھی نہیں تھی کہ کھونے کا دھڑکا لگ گیا تھا۔ فرحان نے اس کے لیے آئے رشتے کی بات کر کے اسے اور بھی پریشان کر دیا تھا۔ اسے یاد کرتے ہی دل میں یہ تصور پختہ ہو جاتا تھا، تم کو معلوم تو ہوگی یہ کرامت اپنی، سنگ مرمر پر دھرو پاؤں تو مخمل کر دو۔ مشکات بڑے دھڑلے سے پوچھے بغیر اس کے دل میں سنگھاسن پر برجمان ہو گئی تھی، اور وہ اپنی ہار ماننے سے خوفزدہ تھا۔ وہ دوستوں کی محفل میں بیاباں دہل کہتا تھا کہ محبت کروں گا تو ٹھوک بجا کے کروں گا۔ اب اسے ہنسی آتی تھی۔ اب جب سب دوستوں کو یہ پتہ چلنے والی تھی، سب نے اسے طرح طرح کے سوال کرنے تھے۔ کون ہے، کیسی ہے، دکھنے میں کیسی لگتی ہے، وہ کیا جواب دے گا؟ پہلی بار اسے اپنے خیالات کے برعکس شکست ہوئی تھی۔ اس کے آئیڈیلزم کا بت مشکات کے ہاتھوں چکنا چور ہوا تھا۔ عباس صاحب کے ہاں دعوت پر لطف رہی۔ فواد بھی شریک محفل تھا۔ فرحان سب سے مل کر بہت خوش تھا۔ واپسی پر فرحان نے خود ہی مشکات کے لیے آئے رشتے کا ذکر چھیڑ دیا۔ وہ اس بارے میں پیش رفت سے آگاہ ہونا چاہتا تھا۔ چچا جان جلد ہی ہاں کرنے والے ہیں، رمنا نے بتایا تو فرحان پریشان سا ہو گیا۔ رمنا کو بتانے میں حرج نہیں تھا، اس نے رک کر اسیر کی واردات قلبی سے اسے بھی آگاہ کر دیا۔ رمنا کو مشکات کا غصہ اور شکوہ یاد آ گیا۔ میرا نہیں خیال کہ مشکات اسیر بھائی کے لیے دل میں نرم جذبہ رکھتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی مجھ سے شکایت نہ کرتی۔ سماویہ نے تو اسے اچھا خاصا بدنام کر کے رکھ دیا ہے، رائی کا پہاڑ بن گیا ہے، اور وہ آپ کے یہ دوست اسیر، ان پر حیرت ہوتی ہے۔ ہماری شادی میں مشکات کو دیکھ کر محبت کرنے لگے، نہ کوئی بات ہوئی نہ ملاقات، اور ایک نظر میں ہی محبت ہو گئی۔ رمنا کا انداز اچھا خاصا تنزیہ تھا۔ فرحان تڑپ ہی تو گیا۔ یہ کوئی بزنس یا سودا نہیں ہے، مجھے اسیر کا پتہ ہے۔ وہ محبت وغیرہ کو فضول تصور کرتا تھا، اس جذبے پر اس کا زیادہ یقین نہیں تھا، مگر کبھی کبھی انہونی بھی ہو جاتی ہے۔ میرا دل یہ بات نہیں مانتا۔ آپ نے ہی تو بتایا تھا کہ ان کی دوستی بہت سی لڑکیوں سے ہے۔ میں سب کے بارے میں جانتا ہوں، اسیر ان میں سے کسی کے ساتھ بھی سیریس نہیں ہے۔ بہت خوب، اسیر بھائی مشکات کو بھی دل لگی کا ذریعہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ فرحان کی بات پر رمنا غصے میں آ گئی۔ اگر وہ سنجیدہ ہیں تو سیدھے طریقے سے پرپوزل دیں، یوں کسی لڑکی کو بدنام تو نہ کریں۔ اوکے، یہ بھی ہو جائے گا، میں جا کے آج ہی بات کرتا ہوں۔ خالہ جان تو سعودیہ میں ہی ہیں، جانے انہیں آنے میں کتنا ٹائم لگے، لیکن میں بات کرتا ہوں۔ اسیر کو میں خود سے بھی زیادہ جانتا ہوں، اس بار شکست اسے برداشت نہیں ہوگی۔ فرحان قدرے پریشان نظر آنے لگ رہا۔ رمنا بھی خاموش تھی۔ باقی کا سفر خاموشی سے طے ہوا۔ تم خالہ جان کو فون کر کے بتا دو، وہ چھوٹتے ہی بولا تو اسیر الجھ سا گیا۔ کس کا؟ مشکات کے بارے میں بتا دو۔ اس کے والدین نے اگر ایک بار حافظ اسرار کے گھر والوں کو ہاں کر دی تو تم ساری عمر دیکھنا پڑے گا۔ جانے کیوں فرحان اتنا تلخ ہو رہا تھا؟ وہ اسیر پر خوب گرجا برسا۔ میں پہلے بھابھی اور یاسر بھائی سے بات کروں، پھر مما پاپا کو کال کر کے بتاتا ہوں۔ اسیر نے عجلت میں فون بند کر دیا۔ اسیر اسٹریٹ فارورڈ تھا، لکی لپٹی رکھے بغیر اپنی بات کہنے والا۔ یہاں تو معاملہ پھر دل کا تھا۔ اسے یاسر بھائی اور ہمارا بھابھی سے بات کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ آپ جا کر بات کریں مشکات کے والدین سے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا تو ہمارا نے مانی خاص نگاہوں سے یاسر کی طرف دیکھا۔ وہ بھی شادی میں شریک تھی، پر مشکات کون سی لڑکی تھی یہ انہیں معلوم نہیں تھا۔ انہیں میں اس لڑکی کو دیکھنے کا شوق تھا جس نے اسیر کو چاروں شانے چت کر دیا تھا، مگر یہ کام بھی تو ایک ضابطے کے تحت ہونا تھا۔
افروز آنٹی ملک سے باہر تھیں، عمر الوی کی رائے لینا بھی ضروری تھی۔ یاسر نے سب سے پہلے سعودیہ فون کر کے ماما پاپا کو بتایا۔ ماما نے کہا کہ مجھے لڑکی کی تصویر میل کر دو، یاسر کے پاس ہوئی تو کرتا۔ پاپا نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، تم ہمارا کو لے کر چلے جانا، آخری فیصلہ ہمارے آنے کے بعد ہوگا۔ خواتین میں سے ہمارا بھابھی رمنا، فرحان بھائی کی ماما امرین اور ان کے شوہر اکبر علی مشکات کے گھر آئے تھے۔ عباس رمنا کی وجہ سے اس خاندان کو کچھ جاننے لگے تھے۔ رمنا کی سسرالی نے بہت پسند آئی تھی اور مشکات کے لیے رشتہ ادھر سے ہی آیا تھا، تو نور افشاں کے تو ہاتھ پیر پھولے ہوئے تھے۔ رمنا جس خاندان میں بیاہ کر گئی تھی وہ سماجی حیثیت اور عمارت میں ان سے بڑھ کر تھا۔ اسیر الوی فرحان کا خالہ زاد بھائی تھا۔ اب آنا جانا شروع ہو گیا تھا تو فرحان اور اس کے گھر والوں کو قریب سے جاننے کا موقع ملا تھا۔ فرحان پسندیدہ عادات کا مالک تھا، یہ بات اسیر کی فیور میں جاتی تھی۔ جاتے وقت یاسر اور عمارہ نے انہیں اپنے گھر آنے کی پرزور دعوت دی تھی، جو عباس نے قبول کر لی تھی۔ اس بہانے وہ اسیر اور ان کے گھر والوں کو بھی دیکھ لیتے۔ اسی وجہ سے تو ابھی تک حافظ اسرار کے گھر والوں کو حتمی جواب نہیں دیا گیا تھا۔ مشکات کے لیے اسیر کا رشتہ ہے، سماویہ کے لیے یہ اطلاع بہت ناقابل یقین تھی۔ دیکھا، میں کہتی تھی نا کہ ان دونوں میں کوئی چکر چل رہا ہے۔ اب نتیجہ سامنے ہے، شادی میں یہ سب کچھ ہوا اور اب رشتہ بھی آ گیا۔ وہ ندرت سمیت بہت سوں کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئی تھی کہ اسیر اور مشکات میں پہلے سے چکر چل رہا تھا، جس کی وجہ سے اس نے یہ رشتہ بھیجا۔ وہ مشکات کے پرانے تاثر کو زائل کرنے میں پوری طرح کامیاب رہی تھی۔ چچی ندرت سیدھی نور افشاں کے پاس پہنچی اور چھوٹتے ہی اسیر کے رشتے کا پوچھا۔ ظاہر ہے انہیں سب کچھ بتانا پڑا۔ ہاں اچھا ہے، اولاد کی پسند بھی تو ضروری ہے۔ جب لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو پھر اور کسی کو اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں۔ ویسے کیا سوچا تم نے؟ ادھر نور افشاں کے جملوں کی ہیر پھیر میں گم تھی کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ سوچنا کیا ہے، عباس ابھی جا کے ملیں گے اسیر کے گھر والوں سے، اس کے بعد ہی دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ لو، اب اس میں سوچنا کیسا، سب کچھ تمہارے سامنے ہے۔ وہ اپنی بات کہہ کر چل دی، پر نور افشاں ان کی کئی باتوں پر غور کر رہی تھی کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، کوئی اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں۔ تو کیا مشکات اس لڑکے کو پسند کرتی ہے جو اس نے رشتہ بھجوایا ہے؟ پہلے بھی مشکات کے حوالے سے وہ اسیر کا قصہ سن چکی تھی، پر مشکات نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ آج نیند مشکات کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سواما بھابھی اور رمنا کی زبانی اسے اسیر کے پرپوزل کا پتہ چلا تھا۔ وہ تو یہی سمجھی تھی کہ رمنا اپنی ساس اور پیاری سی خاتون کے ہمراہ ایسے ہی آئی ہوگی۔ رمنا نے تو اسے ایک لفظ تک نہیں بتایا تھا، اپنی آمد کے سبب کی ہوا تک نہیں لگنے دی تھی۔ یہ تو سماما بھابھی تھی جنہوں نے یہ مہربانی کی تھی۔ امی ابو نے اس پرپوزل کے بارے میں اس کی رائے تو معلوم کرنی تھی، انکار یا اقرار کرنا اس کا حق تھا، اور اپنے اس حق کو اس نے استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کی رائے حافظ اسرار کے حق میں تھی۔ جب وہ اپنی فیملی کے ساتھ ان کے گھر آیا تھا تو ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے سماما بھابھی نے اس کی جھلک دکھائی تھی۔ وہ آنکھیں جھکائے عباس صاحب کی کسی بات کا جواب دے رہا تھا۔ مشکات کا دل مطمئن تھا، حافظ اسرار سنجیدہ مزاج اور باوقار لگ رہا تھا، جبکہ اسیر الوی کے بارے میں سوچتے ہی مشکات کا دل برا سا ہو گیا۔ وہ شادی کی بھری تقریب میں اتنے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر نگاہوں سے اس کا ایکس رے کرنے میں مگن تھا۔ عجیب بے باکی سے لبریز آنکھیں تھیں، جن میں شرم و حیا اور احترام کی کوئی رمق تک نہ تھی۔ پھر ولیمے کی دن ندرت چچی اور سماویہ ہادیہ کے سامنے اس نے پھر وہی حرکت کی۔ ندا پھپھو آئی ہوئی تھیں، ان کی آمد بے سبب نہیں تھی۔ ندرت بھابھی نے فون پر بتایا تھا کہ مشکات کے لیے اسیر الوی کا پرپوزل آیا ہے۔ وہ نور افشاں سے اس کی تصدیق کرنے آئی تھی۔ سچ تو یہی تھا کہ اسیر الوی کو شادی میں دیکھ کر بہت سی ماؤں نے دل میں خواہش کی تھی کہ وہ ان کی بیٹی کا نصیب بن جائے۔ جب وہ ولیمے والے دن ندرت کی ٹیبل پر بیٹھ کر باتیں کر رہا تھا تو ندا نے بھی دیکھا تھا۔ ندرت بھابھی کی طرح انہیں بھی اچھا لگا تھا۔ ندرت بھابھی نے رازدارانہ انداز میں بتایا تھا کہ شادی میں اسیر اور مشکات کا چکر چلا، تب ہی اس نے رشتہ بھیجا، ورنہ عباس بھائی حافظ اسرار کے گھر والوں کو ہاں کر چکے تھے۔ ندا پھپھو کی تشریف آوری اسی سلسلے میں تھی۔ نور افشاں، عباس، فواد، سماما سبھی بیٹھے ہوئے تھے جب ندا نے سوال کیا۔ بھابھی، میں نے سنا ہے کہ اسیر اپنی مشکات کو پسند کرتا ہے، تبھی رشتہ بھیجا ہے۔ نور افشاں یہ افواہ پہلے سن چکی تھی، پر عباس نے یہ بات اپنی بہن کے منہ سے سنی تو ان کی حالت عجیب سی ہو گئی۔ ان سے کوئی جواب ہی نہ بن پڑا۔ وہ نماز پڑھنے کے بہانے اٹھ کے مشکات کے کمرے کے سامنے سے گزرے تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ ان کے دل میں جیسے منو بوجھ آ پڑا تھا۔ ادھر اسیر نے اتنی جلدی مچائی کہ عمر الوی کو آتے ہی بنی افروز نگین اور چھوٹے پوتے کی وجہ سے فی الحال نہیں آ سکتی تھیں، پر اسیر کے تیور اور بے صبری دیکھتے ہوئے انہیں لگ رہا تھا کہ انہیں آنا ہی پڑے گا۔ یاسر نے فون پر بڑی تفصیل سے اس کی ضد اور جارحانہ رویے کا ذکر کیا تھا۔ جانے وہ کوئی اس طرح کر رہا تھا۔ فرحان نے مشکات کے لیے آیا پہلے پرپوزل کا بتا کر اسے بے سکون کر دیا تھا۔
اسے اندیکھے حافظ اسرار سے حسد محسوس ہو رہا تھا۔ مشکات کے ابو نے ابھی حافظ اسرار کے گھر والوں کو رضامندی نہیں دی تھی، پر اسیر خوف کا شکار تھا۔ پپا آگے تھے۔ اسیر نے کھل کر کہا تھا، آپ خود مشکات کے گھر جائیں۔ اس کا مطالبہ ایسا ناجائز بھی نہیں تھا۔ سعودیہ سے آنے کے 2 دن بعد عمر علوی عباس صاحب کے گھر گئے۔ ادھر حافظ اسرار کے گھر والے ان سے پہلے وہاں موجود تھے۔ انہوں نے بھی اڑتی سنی تھی کہ مشکات کے لیے ایک اور نوجوان کا رشتہ آیا ہے اور وہ ادھر ہی ہاں کریں گے۔ اسرار کی والدہ کو دھڑکا لگ گیا تھا۔ اتنی اچھی لڑکی وہ ہاتھ سے نکلنے دینا نہیں چاہتی تھی۔ عمر علوی مٹھائی اور پھلوں کی ٹوکریاں سمیت آئے تھے۔ ان کے ساتھ آئے نوکروں نے سارے لوازمات گاڑی سے اتار کر رکھے تھے۔ اسرار کی والدہ کا چہرہ بجھ سا گیا تھا۔ نور افشاں نے انہیں کھانا کھائے بغیر جانے نہیں دیا، لیکن وہ مایوس سی تھی۔ آتے وقت انہوں نے پھر جواب مانگا۔ نور افشاں نے کہا کہ آخری فیصلہ ان کے مجازی خدا کا ہوگا۔ یہ بات سن کر ان کا یقین ندرت کی باتوں پر پختہ ہو گیا کہ یقیناً اسیر کا رشتہ مشکات کی مرضی سے آیا ہے، ورنہ عباس اور نور افشاں ٹال مٹول سے کام نہ لیتے۔ ندرت نے ہی انہیں اکسایا تھا کہ آپ جا کر عباس بھائی سے جواب مانگیں۔ ندرت کا جی نہیں چاہا تھا کہ عباس حافظ اسرار کے علاوہ کسی اور کو ہاں کریں۔ یہاں حسد کا جذبہ ہی کار فرما تھا۔ اسیر کی فیملی حافظ اسرار کے گھر والوں سے کئی گنا اچھی تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ عباس بھائی اسیر کے گھر والوں کو صاف انکار کر دیں۔ سماویہ نے پورے خاندان میں یہ بات مشہور کر دی تھی کہ اسیر اور مشکات کا افیئر چل رہا ہے۔ مشکات جس طرح کی لڑکی تھی، اسے دیکھتے ہوئے یہ بات ناقابل یقین سی لگتی تھی۔ عمر علوی کا اصرار زور پکڑتا جا رہا تھا۔ وہ 3-4 بار چکر لگا چکے تھے۔ عباس ابھی تک تذبذب میں تھے، وہ کس کو ہاں کریں کس کو نہ کریں۔ حافظ اسرار کے بارے میں انہوں نے جاننے والوں سے معلومات کروائی تھی، سب ٹھیک ہے کی رپورٹ ملی تھی۔ اسیر کے بارے میں نوبت ہی نہیں آتی تھی، کیونکہ ان کی بیگم سمیت اور بہو اور بیٹے کا فیصلہ بھی اسیر کے حق میں تھا۔ ایک بیٹی وہ پہلے ہی اسیر کے خاندان میں دے چکے تھے۔ بظاہر کوئی برائی نظر نہیں آتی تھی۔ اسیر کی فیملی اسرار کے مقابلے میں بہت اسٹرانگ تھی۔ وہ پھر بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ رات بھر وہ سوچتے رہے، بار بار رائے بدلتے رہے۔ فجر کی نماز پڑھ کر خدا سے مدد طلب کی تو سکون سا آ گیا۔ وہ فیصلے پر پہنچ چکے تھے کہ ان کا فیصلہ حافظ اسرار کے حق میں تھا۔ بے شک اسیر علوی کی فیملی حافظ اسرار سے مضبوط اور ہر چیز میں بڑھ کر تھی۔ اگر وہ اسیر علوی کے لیے ہاں کرتے تو خاندان والوں کے دل میں یہ بات پختہ ہو جاتی کہ مشکات کا واقعی اسیر کے ساتھ کوئی معاملہ تھا۔ ایک بیٹی کا باپ ہونے کی حیثیت سے وہ اس معاملے میں انا پسند تھے۔ انہیں وہ کام کرنے تھے۔ حافظ اسرار کی والدہ کو فون کر کے ہاں کرنی تھی اور عمر علوی کو فون کر کے معذرت کرنی تھی۔ باپ کی وفات کے بعد اب اسرار کی والدہ ہی کا کرتا دھرتا تھیں۔ عباس صاحب نے ان کا نمبر ملایا، انہیں خوشگوار انداز میں خیر خیریت پوچھی۔ اسرار کی والدہ کا رویہ روکھا تھا۔ مجھے پتہ ہے آپ نے کس لیے فون کیا، ہمیں آپ کا فیصلہ منظور ہے۔ اگر آپ نے عمر صاحب کو ہاں کرنی تھی تو ہمیں اتنے چکر کیوں لگوائے؟ آپ کی بیٹی اسیر کو پسند کرتی ہے، آپ ہمیں بتا دیتے تو میں امید تو نہ رکھتی۔ خیر ہاں یا نہ کرنا آپ کا حق تھا۔ میں خود آپ کو فون کرنے والی تھی عباس بھائی۔ میں نے آپ کی بہن ندا کے گھر سے بیٹے کا رشتہ مانگا ہے۔ ندا بہن کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہفتہ 10 دن تک بیٹے کی دھوم دھام سے منگنی بھی کروں گی، آپ سب آئیے گا۔ اسرار کی والدہ نے انہیں کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ فون بند ہو چکا تھا۔ وہ تھکے تھکے انداز میں وہیں صوفے پر ڈھہ گئے۔ ان کا سارا مان فخر غرور مشکات نے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ اسیر کو پسند کرتی ہے، اس بات نے انہیں بہت دکھی کیا تھا۔ اپنی بہن ندا کے منہ سے یہ سن کر لڑکا ان کی بیٹی کو پسند کرتا ہے، انہیں بہت غصہ آیا تھا۔ آج اسرار کی والدہ نے کہا تھا کہ آپ کی بیٹی کو اسیر پسند ہے۔ مشکات نے انہیں آسمان سے زمین پر لا پٹخا تھا۔ اب عزت اسی میں تھی کہ وہ عمر علوی کو ہاں کر دیتے۔ انہیں دکھ اس بات کا تھا کہ اگر مشکات اسیر میں انٹرسٹڈ تھی تو وہ اپنی ماں یا بھابھی سے ذکر کر دیتی تو وہ اسرار کے گھر والوں کو ادھر ہی جواب دیتے۔ دن بھر وہ اپنے کمرے میں بند رہے۔ دوبارہ سماما آئی، ایک بار نور افشاں دیکھ کر گئی۔ شام ہو چکی تھی۔ انہوں نے سماما سے کہا کہ مشکات کو میرے پاس بھیجو۔ وہ اسی وقت چلی آئی۔ وہ خود پریشان تھی کہ ابو صبح سے کمرے میں بند ہیں، انہوں نے خود بلایا تو اس نے شکر کیا۔ اسی بہانے سے وہ ان سے پوچھ سکتی تھی کہ آپ کمرے میں کیوں نہیں نکلے۔ بیٹھو مشکات، انہوں نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ ان کا چہرہ اضطراب اور پریشانی کی آمچ کا بنا ہوا تھا۔ جی ابو خیریت ہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے ہنگارہ بھرا۔ بیٹا اس گھر میں تمہیں مجھ سے کوئی شکایت ہے تو بتاؤ۔ نہیں ابو، آپ کیسی باتیں کریں؟ بیٹا اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر تم نے مجھ سے نہ صحیح اپنی ماں سے ذکر کر دیا ہوتا، سماما کو بتایا ہوتا کہ تم اسیر کے رشتے میں انٹرسٹڈ ہو۔ میں اتنا ظالم نہیں ہوں کہ اپنی اولاد کی مرضی کو مقدم نہ جانوں۔ خیر میں نے عمر صاحب کو ہاں کر دی ہے، ہو سکتا ہے وہ تھوڑی دیر تک آ جائیں۔ جا کے مہمانوں کی خاطر مدارت کی تیاری کرو۔ اس کے حواسوں پر بم گرا کے وہ کمرے سے جا چکے تھے۔ شرم و حیا اور غصے سے اس کی حالت ناگفتہ بات تھی۔
فطری شرم و حیا کی وجہ سے وہ باپ سے یہ نہیں کہہ پائی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اپنی صفائی میں وہ ایک لفظ بھی نہیں کہہ پائی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جب اس سے رائے لی جائے گی تو وہ حافظ اسرار کے حق میں فیصلہ دے گی، پر یہاں تو ابو اسے بتائے بغیر فیصلہ کر چکے تھے۔ شام کو اسیر کے گھر والے آ رہے تھے۔ مشکات کے دل میں جو قیامت برپا تھی وہ اسے ہی پتہ تھی۔ افروز بہت خوش تھی کہ اسیر کے پرپوزل پر ہاں کر دی گئی ہے۔ نگین نے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ انہیں اپنے پاس روکے رکھے۔ عاشر نے سیٹ بک کروا دی تھی۔ ایئرپورٹ پر اسیر انہیں خود لینے آیا تھا۔ خوشی اس کے انگ انگ سے جھلک رہی تھی۔ کھلنڈرے اور شوخ اسیر کا یہ روپ انہیں بہت اچھا لگا۔ محبت نے اسے کتنا بدل دیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خوشی اور سرمستی میں کیا کر ڈالے۔ ندا پھپھو کی بیٹی سدرا کی منگنی حافظ اسرار سے ہو رہی تھی۔ یہی سدرا اسرار کا مذاق اڑاتی تھی۔ اس کا نام مولوی رکھ چھوڑا تھا۔ اب شاہانہ جوڑے میں ملبوس گردن اکڑائے سب سے مبارکبادیں وصول کر رہی تھی۔ مشکات کو دیکھ کر عورتوں نے دبی دبی آواز میں باتیں اور اشارے کرنے شروع کر دیے۔ نہ وہ بہری تھی نہ انجان ضبط کے باوجود بھی اس کی آنکھیں جھلک پڑیں۔ ایک شخص کی وجہ سے وہ اتنی ناقابل اعتبار ہو گئی تھی۔ اسرار کی والدہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے ہنستے ہنستے نورافشاں کو مبارکباد دی، ساتھ ہی طنز کا تیر بھی چلایا۔ آپ نے بھی بہت اچھا کیا جو اولاد کی مرضی کے خلاف فیصلہ نہیں کیا۔ افروز بھی دھوم دھام سے منگنی کرنا چاہ رہی تھی، مگر عباس صاحب کا ارادہ براہ راست شادی کا تھا۔ انہوں نے اپنے گھر فنکشن کیا تھا جس پر مشکات کے گھر والوں کے علاوہ بہت سے رشتہ دار اور دوست احباب بھی موجود تھے۔ انہوں نے اپنی خوشی اس طرح پوری کر لی تھی۔ عباس نے عمر الوی سے کہا کہ آپ اب شادی کی تیاری کریں۔ اسیر 27 سال کا میچور نوجوان تھا، بزنس کر رہا ہے، شادی کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے۔ عمر الوی بھی اسی حق میں تھے کہ شادی میں تاخیر مناسب نہیں۔ فرحان کے ولیمے کے بعد اسیر نے مشکات کو نہیں دیکھا تھا۔ دوبارہ وہ ان کے گھر بھی گیا، ہر کوشش اور خواہش کے باوجود اس کی ایک جھلک تک نہیں دیکھ پایا۔ عباس صاحب اتنے ماڈرن نہیں تھے کہ اسے گھر بلا کر مشکات سے ملواتے۔ رمنا کی زبانی اس کی برتھ ڈے کا پتہ چلا تو اس نے خوبصورت سا کارڈ خریدا، سرخ گلاب کے پھولوں کا بکے لیا اور رمنا کی خدمات حاصل کی، اور وہ فرحان شام کو مشکات کے گھر گئے۔ نورافشاں اور ثمامہ نے خاطر مدارت کی۔ مشکات نظر نہیں آ رہی تھی۔ ثمامہ نے بتایا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، اپنے کمرے میں ہے۔ رمنا اندر داخل ہوئی تو مشکات لیٹی ہوئی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے جناب، اس نے لگے ہاتھوں وش کیا۔ تمہیں پتہ ہے میں سالگرہ نہیں مناتی، وہ روٹھے پن سے بولی۔ جی مجھے پتہ ہے، پر بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں۔ لو یہ تمہارا کارڈ اور پھول۔ اس نے شوق سے دونوں چیزیں اسے تھما دی۔ سرخ تہکتے گلابوں کا بکے بہت خوبصورت تھا۔ کارڈ کا ڈیزائن بہت دلکش کا۔ مشکات نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جواب میں رمنا نے شوخی سے شانے اچکا دیے۔ مشکات نے کارڈ لفافے سے نکالا، اس پر اسیر کا نام دیکھ کر پھولوں کا بکے اس نے زمین پر دے مارا۔ اتنی جرأت اس گھٹیا شخص کی، سارے خاندان میں مجھے بدنام کر کے رکھ دیا، اور تم یہ اس کے دیے ہوئے لوازمات مجھے دینے چلی آئی؟ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ مشکات کا ری ایکشن بہت سخت تھا۔ رمنا دیکھتی رہ گئی۔ اس صورتحال کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ وہ سنبھل کر بولی۔ تم کو پتہ ہے کیا ہوا؟ اس شخص نے مجھے اپنی ہی نگاہوں سے گرا دیا۔ اس کی وجہ سے خاندان میں جھوٹی سچی باتیں بنی۔ کیا سمجھتا ہے خود کو آخر؟ لوفر کہیں گا۔ مشکات کا لفظ نفرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ رمنا اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ بات ایسی تھی کہ فرحان سے کھل کر کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ آخر کو مشکات اس کی کزن تھی۔ سدرا اپنی منگنی کے بعد بہت خوش تھی۔ سدرا اور اسرار کی شادی میں ابھی بھی ٹائم تھا، مگر اسیر نے پہلے میدان مار لیا تھا۔ ویسے بھی اسے بہت جلدی تھی۔ مشکات کے گھر تیاری ہو رہی تھی۔ اسیر نے سختی سے کسی بھی قسم کے جہیز سے منع کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ہمارے گھر دنیا کی ہر سہولت موجود ہے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اس معاملے میں اماں اور پاپا مکمل طور پر اس کے ہم نوا تھے۔ انہوں نے عباس صاحب سے کہا کہ آپ ہمیں مشکات جیسی پیاری بیٹی دے رہے ہیں، ہمیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہاں عباس اور نورافشاں مجبور ہو گئے تھے۔ نورافشاں ماں تھیں، ان کا ارمان تھا کہ بیٹی کو ہر چیز اعلیٰ سے اعلیٰ دیں، پر اسیر کی ضد نے انہیں وہیں روک دیا۔ وہ صرف مشکات کے لیے کپڑوں کے کچھ سوٹ لے چکی تھی۔ افروز بیگم نے باقی کسی بھی چیز سے منع کر دیا تھا۔ عباس صاحب نے کچھ رقم مشکات کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دی تھی۔ اسیر اپنے کمرے کی ڈیکوریشن کو سر نو کروا رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مشکات کو اس کے آس پاس آ کر کسی کمی کا احساس ہو۔ ایئر ڈیزائنرز نے کمرے کے حساب اور کلر اسکیم کے مطابق سیٹنگ کی تھی۔ اب کمرہ اسیر کی خواہش کے مطابق تھا، بس کمی تھی تو اس دلربا کے وجود کی۔ بس بہت جلد وہ اسے بتائے گا کہ وہ کس طرح پہلی نگاہ میں اس کے دل کے تار ہلا گئی تھی، وہ اس کے لیے کتنی خاص ہے۔ ان نشیلی نگاہوں میں جب وہ اپنے نام کے رنگ اترتے دیکھے تو ان سب رنگوں کو اپنے دل کے نہا خانوں میں قید کر لے گا۔ اسیر کی طرف سے مہندی لے کر سب آ چکے تھے۔ سماویہ نے جو اس گانے کی ٹانگ توڑی، سب انجوائے کر رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں اسیر کی طرف سے آئی لڑکیاں بھی یہی گا رہی تھیں۔ اسیر بدنام ہوا،
مشی تیرے لیے، یاد کر کے زکام ہوا مشی تیرے لیے، کام یہ بھی کمال ہوا مشی تیرے لیے۔ مشکات کے نام کو سماویہ نے مشی بنا دیا تھا۔ سماویہ نے کوئی چھٹی بار اس گانے کو سٹارٹ کیا ہی تھا کہ کسی نے کہا مشی کو اور کتنا بدنام کرنا ہے یار۔ بات مذاق میں کہی گئی تھی۔ سامنے عورتوں کے جھرمٹ میں مشکات بیٹھی تھی، اس نے کے چہرے پر گھونگھٹ تھا ورنہ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو صاف نظر آتے۔ وہ سب کچھ سن رہی تھی۔ سماویہ شاید اس کے صبر کو آزما رہی تھی۔ ایک بار پھر تان اڑائی، مشی بدنام ہوئی آسیر تیرے لیے، زوردار کہکا پڑا۔ لو جی، مشی پھر ایک بار بدنام ہو گئی ہے، کوئی شرارتی لڑکی بولی تھی تب مشکات کو یوں لگا جیسے اس کا دل پھٹ جائے گا اور وہ صبر نہیں کر پائے گی۔ یہاں سب کے سامنے نام لے کر اس کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ وہ آسیر کو معاف کرنے والی نہیں تھی، کسی صورت بھی نہیں۔ آج اس شخص کی وجہ سے سارے محفل اس کا مذاق اڑائے گا تھا۔ وہ کس کس کے آگے صفائیاں پیش کرتی۔ شادی سے 2 دن پہلے اسے تیز بخار ہو گیا۔ رمنا ادھر ہی تھی۔ ڈاکٹر نے فواد بھائی دوائی لے کر آئے پر اس کا بخار کم نہ ہو رہا تھا۔ رات بھر وہ بری طرح دہکتی رہی۔ رمنا اس کے پاس اس کے کمرے میں ہی لیٹی تھی۔ مشکات کا بخار بہت تیز تھا، جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ وہ بڑبڑائے جا رہی تھی، تم نے مجھے بدنام کر کے رکھ دیا آسیر الوی، میں تمہیں بدنام کر دوں گی، میں تمہیں اپنے ہاتھ سے قتل کر دوں گی۔ پتہ نہیں وہ کیا کیا بول رہی تھی۔ رمنا پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل پر مشکات کی حالت دیکھ کر بے پناہ بوجھ تھا۔ دوسرے دن وہ کپڑے لینے کے لیے گھر آئی تو اس سے رہا نہیں گیا۔ رات مشکات کے منہ سے اس نے جو سنا فرحان کو بتا دیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ آسیر بھائی اور مشکات کی بن پائے گی۔ وہ سمجھتی ہے کہ خاندان بھر میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ آسیر کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ مشکات کس نیچر کی ہے۔ آسیر کی غلطی بھی مانتا ہوں، پر یہ معاملہ دل کے ہیں، ان پہ کسی کا زور نہیں چلتا۔ اور تم فکر نہ کرو، مشکات کی ناپسندیدگی شادی سے پہلے تک ہی ہے، اگلے دن دیکھنا سب سیٹ ہو چکا ہوگا۔ عورت مرد کی محبت کے آگے موم ہو جاتی ہے۔ فرحان کی اپنی لاجک تھی، رمنا اختلاف نہیں کر سکتی تھی۔ آسیر کا کمرہ خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا اور جا بجا سرخ گلاب نظر آ رہے تھے۔ دہلیز پر پاؤں دھرتے ہی سرخ گلابوں نے اسے خوش آمدید کہا تھا۔ مشکات نے تکیے پر بکھرے پھولوں میں سے ایک اٹھایا، اسے سونگھا، پھر مسل کر فضا میں اچھال دیا۔ اس سے بڑی شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس کمرے میں کوئی چیز بھی اس کی اپنی نہیں ہے، سب پرایا ہے اور کسی کا ہے، کیونکہ آسیر نے ہر قسم کے جہیز سے منع جو کر دیا تھا۔ یہاں پڑی ایک ایک چیز کا مالک کوئی اور تھا اور وہ خود بھی آسیر الوی کی ملکیت تھی، پر نہیں، وہ خود کو ہرگز اس کی جاگیر یا ملکیت نہیں بننے دے گی۔ اب وہ پہلے والی نرم و نازک سلجھی ہوئی مشکات نہیں ہے جسے آسیر الوی نے پہلی بار دیکھا تھا۔ یہ تو بدنامی اور توہین کے احساس سے ڈسی ہوئی مشکات ہے۔ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے اس کے لبوں کا تلخ مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ دن بھر بیٹھ کر اس کی گردن اور کمر جیسے اکڑ گئی تھی۔ نگین بھابھی نے اس کے عام استعمال کے کپڑے ڈریسنگ روم میں لٹکا دیے تو مشکات نے سادہ سے کپڑوں کی تلاش میں نظریں دوڑا رہی تھی۔ سامنے ہینگر پر پنک کلر کی انتہائی نفیس اور ریشمی نائٹی لٹکی ہوئی تھی۔ مشکات کے چہرے کے تاثرات اس وقت بہت خوفناک ہو رہے تھے۔ آسیر الوی، تمہیں سارے ارمان ایک ایک کر کے خاک میں ملاؤں گی۔ آج کچھ گھنٹے قبل جب اس کی رخصتی ہوئی تھی تو سب گھر والے اس سے مل کر روئے تھے، پر ابو نے گلے لگاتے ہی دور ہٹ گئے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ان میں پہلے والی محبت اور شفقت مفقود ہو۔ فواد بھائی اور تایا ابو نے اسے تھام کر گاڑی میں بٹھایا تھا۔ عباس صاحب پیٹھ موڑے اپنے آنسو خشک کر رہے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی قدموں کی چاپ ابھری، پرفیوم اور کلون کی ملی جلی مہک بھی اب گلاب کے پھولوں کی خوشبو کے ساتھ شامل ہو گئی تھی۔ مشکات تکیے کے سہارے بیٹھی تھی، دوپٹہ اس کے چہرے سے ہٹا ہوا تھا۔ آج کوئی آڑ اور پردہ اس کے اور آسیر کے درمیان نہیں تھا۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب جا بیٹھا تھا۔ مشکات کی گردن اوپر اٹھی ہوئی تھی اور آنکھیں آسیر پر مرکوز تھیں۔ یہ آنکھیں اور یہ دیکھنے کا انداز ہرگز ایک نئی نویلی شرمائی ہوئی دلہن کا نہیں تھا۔ اس کے آنے پر بھی وہ اس طرح بیٹھی رہی۔ السلام علیکم۔ آسیر کی آواز میں وارفتگی اور بے پناہ خوشیوں کی چہکار تھی۔ جواب میں مشکات کے لب باہم پیوست ہی رہے۔ آسیر اس کے بہت قریب تھا۔ آج نہ تو کوئی اسکارف مشکات کے سر پر تھا، نہ کسی دوپٹے نے اس کے وجود کو ڈھانپ رکھا تھا جو اس کے جوبن کی خوبصورتی چھپ جاتی۔ آج تو وہ اس کے بائیں ہاتھ کی انگلی میں سجی سرخ نگ والی انگوٹھی کو بھی چھو سکتا تھا۔ مشکات کے عروسی ہوشربا وجود کی ساری خوبصورتیاں ہی تو سامنے تھیں۔ سلام کا جواب تو دے دیں۔ آسیر کی کھنکتی آواز شرارت سے ابھری، تب مشکات کے ساکت وجود میں ہلچل ہوئی۔ میں تمہیں سلامتی کی دعا نہیں دے سکتی، کیونکہ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ تم جیسے لوگ سلامت رہیں۔ تم جیسے ہوس کے اسیر کے لیے میرے دل سے بد دعا ہی نکلتی ہے۔ اپنی گندی نگاہوں سے تم نے مجھے آلودہ کر دیا۔ میں پورے خاندان میں بدنام ہو گئی ہوں۔ عزت نفس اور انا ہی تو میرا اثاثہ تھی، وہ بھی تم نے چھین لیا۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے حاصل کر کے میری محبت بھی حاصل کر لو گے؟ تو ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ تمہاری بھول ہے۔
اسیر تو جیسے شاک کی حالت میں تھا۔ وہ کیا کچھ کہہ رہی تھی، اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ مشکات ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے آپ سے محبت کی ہے، آپ کی روح سے محبت کی ہے۔ بہت دیر بعد وہ بولنے کے قابل ہوا تھا۔ محبت روح سے بہت خوب۔ اپنی جسمانی ہوس کو تم نے روح سے محبت کا نام دے دیا۔ تمہیں اگر میری روح سے اتنی محبت تھی تو شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں مجھ سے نکاح کیا؟ تمہیں تو میری روح سے محبت تھی نا، کرتے رہتے روح سے محبت۔ میرے ابو اسرار کی فیملی کو ہاں کرنے لگے تھے، تم نے درمیان میں آ کر مجھے ان کی نگاہوں سے گرا دیا۔ تم کلام پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا سکتے ہو کہ تمہیں میری روح سے محبت ہے؟ نہیں، اپنی ہوس کو چھپانے کے لیے تم نے خوبصورت جملہ گھڑا ہے، اسے محبت کا نام نہ دو۔ مشکات کا لفظ زہر میں ڈوبا ہوتا، یہ زہریلے الفاظ اس کے نرم اور نازک حمری لبوں سے ادا ہو رہے تھے، انہی ہونٹوں سے جن کی نرماہٹ کو وہ کچھ دیر پہلے محسوس کرنا چاہ رہا تھا۔ مجھے بتاؤ، محبت اور نفس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ پر تم جیسے لوگوں کو کیا پتہ ہوگا اس فرق کا؟ تم مرد ہو، مجھ سے طاقتور ہو، میں ایک کمزور سی لڑکی ہوں، تم کھلونے کی طرح مجھ سے کھیلو گے، میں کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ مزاحمت کروں گی، تم میری مزاحمت کا گلا گھونٹ دو گے۔ میں ذہنی طور پر اپنی شکست تسلیم کر چکی ہوں، میں کوئی احتجاج نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے پتہ ہے جیت تمہاری ہی ہوگی، ہوس کی ہی ہوگی، یہ تمہاری فتح کے ساتھ طلوع ہوگی یہ صبح۔ بولتے بولتے مشکات کا سانس پھول چکا تھا، یکدم ہی وہ خود کو انتہائی کمزور محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ اسی پوزیشن میں تھی، اسیر جہاں بیٹھا تھا اٹھ کھڑا ہوا۔ مشکات، آپ چینج کر کے ریسٹ کریں، وہ بے تاثر لہجے میں بولتا ٹیرس پر جا کھڑا ہوا تھا۔ اسیر الوی، یہ بھی تمہاری چال ہے؟ وہ بھی زہر خند تھی، دونوں بازو سامنے دیوار پر ٹکائے وہ آگے کی طرف جھکا ہوا تھا۔ نیچے لان اور گیٹ کے سامنے اسٹریٹ لائٹ چل رہی تھی، سارا ہنگامہ اور شور دم توڑ چکا تھا۔ دائیں پاکٹ میں سے اسیر نے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر ایک سگریٹ سلگائی۔ یاسر اور عاشر بھائی سمیت پپا بھی اسموکنگ نہیں کرتے تھے، اسے یہ لت کالج کے آخری سال میں لگی تھی، اب کوشش کے باوجود بھی وہ اسے پیچھا نہیں چھڑا سکتا تھا۔ پریشانی اور اضطراب میں اس نے اکٹھے کئی سگریٹ پھونک ڈالے، پرسکون تھا کہ پھر بھی نہیں مل رہا تھا۔ اپنی محبت اور چاہت، اپنی آرزو کو کتنی دھوم دھام سے وہ اپنے گھر لایا تھا، اور اس کے جملہ حقوق اسیر کے نام محفوظ ہو چکے تھے اور وہ اس کی بن چکی تھی۔ تو یہ تھی اس محبت کا انجام۔ اسیر الوی، کوئی اس کے اندر بولا تھا۔ رات کے زخم ابھی ہرے تھے جب ہی صبح نگین بھابھی نے زوردار دروازہ بجایا تو وہ مشکل اپنی سرخ سرخ آنکھیں کھول پایا۔ صبح صادق کے قریب وہ آ کر صوفے پر لیٹا تھا، اب 9:30 بج رہے تھے۔ مشکات نے ہی اٹھ کے دروازہ کھولا تھا، وہ باتھ روم میں بند ہو گیا تھا، نہیں چاہتا تھا کہ نگین بھابھی رات کی تحریر اس کی آنکھوں میں پڑ لے۔ بھئی، ناشتے پر آپ دونوں کا انتظار ہو رہا ہے، تیار ہو کر فوراً آئیں۔ نگین بھابھی وہیں سے پلٹ گئی، مشکات بیٹھ کے کنارے ٹک گئی۔ نیا گھر، نیا مکین، اسے جنبیت سی محسوس ہو رہی تھی۔ اسیر کب کمرے میں آیا، کب سویا، اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ اسے پتہ تھا اسیر الوی اسے متاثر کرنے کے لیے خود سے پیش قدمی نہیں کر رہا ہے، اور یہ تو طے ہے کہ وہ اس سے متاثر ہونے والی نہیں تھی۔ اسیر نہا کر باتھ روم سے نکلا، بال بنائے، عادت کے مطابق پرفیوم اور کولون لگایا۔ وہ اب کل والا اسیر ہی نظر آ رہا تھا، مضبوط اور گہرا۔ آئیں مشکات، ناشتے کے لیے نیچے چلتے ہیں۔ ہمارا بھابھی مشکات کو ناشتے کے لیے لے جانے آئی تو مشکات کو قدر سکون کا احساس ہوا۔ نیچے ڈائننگ ہال میں انہیں کا انتظار ہو رہا تھا۔ افروز نے کھڑے ہو کر مشکات کا ماتھا چوما، اسے اپنے پاس ہی کرسی پر بٹھا لیا۔ سبھی مشکات کا حال احوال دریافت کر رہے تھے، ہر ایک کے انداز میں اپنائیت اور گرم جوشی تھی، اتنی پذیرائی کا اس نے تصور نہیں کیا تھا۔ افروز آنٹی اور عمر انکل سے محبت کرنے والے سادہ دل والے لگے تھے۔ عاشر اور یاسر بھائی کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے مشکات برسوں سے اسی گھر میں رہتی آ رہی ہو۔ اپنے رویے سے انہوں نے اپنی اجنبیت کی دیواریں بھی گرا دی تھیں۔ اب اس گھر کو اپنا ہی سمجھو، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہو، امارا اور نگین کی طرح اب تم بھی میری بیٹی ہو۔ عمر انکل بالکل ابو کی طرح بول رہے تھے، اس کی اجنبیت آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ اس میں سارا کمال عمر انکل افروز آنٹی کی محبت کا تھا۔ ناشتے کے بعد کافی دیر وہ دونوں اس کے پاس بیٹھے رہے۔ شام میں ولیمہ تھا۔ نگین بھابھی نے کہا، تھوڑی دیر آرام کر لو۔ نہیں، میں ادھر ٹھیک ہوں، اس نے سہولت سے منع کر دیا۔ اتنے میں رمنا اور فرحان بھائی چلے آئے۔ افروز آنٹی مہمانوں کے پاس تھیں۔ رمنا مشکات کے پاس بیٹھ گئی، وہ بغور اس کا چہرہ جانچ رہی۔ مشکات بہت سنجیدہ لگ رہی تھی، رمنا کو ہمت ہی نہیں ہوئی کچھ پوچھنے کی۔ اسیر البتہ بشاش اور پرسکون نظر آ رہا تھا، اسے قدرے ڈھارس ہوئی۔ ولیمے کی تقریب سے پہلے مشکات کے گھر والے آ گئے۔ وہ پارلر سے تیار ہو کر آ چکی تھی، سب سے یوں ملی جیسے صدیوں بعد ملی ہو۔ عباس صاحب نے لمبے چوڑے اسیر کو خود سے لپٹا لیا، اب وہ ان کا داماد تھا اور سب سے عزت اور گرم جوشی سے ملا۔
عباس نے مشکات کا چہرہ دیکھا، وہ قدرے اداس نظر آ رہی، شاید اسے اپنے گھر والوں کے درمیان میں پا کر گزرا وقت یاد آ گیا تھا جو وہ یوں اداس تھی۔ ولیمے کے بعد جو ہی مہمان رخصت ہوئے، اسیر کچھ دوستوں کے ساتھ باہر نکل گیا۔ مشکات تھکی ہوئی رات میں کافی تھک چکی تھی، اسے اسیر کی طرف سے خوف بھی تھا۔ ذہنی طور پر وہ ہار مان چکی تھی، پر ہتھیار پھینکنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جلد ہی لوٹ آیا، تب تک وہ بھاری بھرکم کپڑوں سے جان چھڑا چکی تھی۔ اسیر صوفے پر بیٹھا، شوز اتارا تھا، پھر کوٹ اتار کے صوفے پر بے پرواہی سے ڈالا، اس کے بعد ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کی۔ بے شک مشکات آنے والے لمحات سے شکست مان چکی تھی، پر اب اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اسیر کے چہرے پر غصہ تھا اور آنکھوں میں سرخی تھی۔ وہ اسی حال میں اٹھ کر باتھ روم میں بند ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس کی طرف آیا تھا۔ اس کا دل بہت ہی تیزی سے دھڑکنے لگا، کہیں جائے فرار نہیں تھی۔ میں ساتھ والے روم میں سونے جا رہا ہوں، مین ڈور میں نے لاک کر دیا ہے، صبح آپ جب اٹھیں تو میرا دروازہ نوک کر دیجیے گا۔ میرا خیال ہے آپ بہت سمجھدار ہیں، میں جو کہہ رہا ہوں آپ اچھی طرح جان گئی ہوں گی۔ خوف کا طلسم چھناکے سے ٹوٹ گیا، وہ جا چکا تھا۔ مشکات کے سینے سے اطمینان بھری سانس خارج ہوئی۔ ہیرو بننے کی ناکام کوشش ایک بار پھر اسے سوچتے ہوئے وہ زہر آلود ہو رہی تھی۔ اٹھ کر اپنا دروازہ اس نے اندر سے لاک کر لیا۔ یہ گھر ڈبل سٹوری تھا، اسیر اوپر والے پورشن میں تھا، شروع سے ہی ادھر سوتا تھا، اب تو اوپر رہنے کی عادت پڑ گئی تھی۔ ادھر 3 بیڈ رومز کے ساتھ ایک ماسٹر بیڈ روم بھی تھا اور گیسٹ روم میں اس کے علاوہ، اور وہ ماسٹر بیڈ روم میں سویا تھا۔ ادھر ڈسٹرب کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس پورشن کا داخلی دروازہ سیڑھیوں کے اختتام پر تھا، اس نے سونے سے پہلے لاک کر دیا تھا۔ نہیں چاہتا تھا کہ اتنی جلدی یہ تماشا سپارہ جاں ہو جائے۔ اپنی عزت نفس اور انا اسے بہت عزیز تھی۔ مشکات نے اسے حوث کا اسیر اور غلام کہا تھا، اس کے سارے نرم کومل جذبے اپنی موت آپ مر گئے تھے، اب دور دور تک ویرانی تھی، اور ابھی جب وہ اس کے قریب رکا تو اس کے تاثرات میں کتنی بے یقینی تھی۔ وہ اپنی ہی نگاہوں میں گر سا گیا تھا۔ مشکات اسے اتنا ناقابل اعتبار تصور کر رہی تھی، کسی ڈاکو اور لٹیرے کی طرح وہ اس پر شب خون مارے گا۔ ناول کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بٹن پریس کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔